अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। आज का शो बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हम भी चाहते हैं और यकीनन आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे खूबसूरत बाल होने चाहिए और हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया बालों की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और बालों को हेल्दी हम किस तरह से बना सकते हैं और बालों की सेहत के लिए, सिर्फ अपनी सेहत के लिए नहीं, बालों की सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हमारे एक डॉक्टर हेयर सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और प्रॉपर डिटेल लेंगे और वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं या हमारे बालों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह की ट्रीटमेंट है जो आप इनके पास भी जाके करवा सकते हैं और मुख्तलिफ उन जो लोग डॉक्टर्स से करवा सकते हैं जो एक्सपर्ट है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी है कि अमूमन बहुत छोटी बच्चियां होती हैं और उनके बालों को, क्योंकि शौक होता है ना माओ को भी कि बच्चों के बाल बड़े बड़े हों, खूबसूरत लगे बच्चियां, तो छोटे बच्चों की जो उम्र कम होती है उसमें अगर लंबे बाल रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, बड़े बाल बच्चों के ना रखो, ये कमज़ोर हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें कि इसमें बिल्कुल कोशिश करें कि जब बच्ची 9 से 10 साल तक है तो कोशिश करें उनके वो लंबे बाल ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज होती है, उसमें ही उनके बाल ग्रो करते हैं और हेल्दी होते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि बच्चों की एक तो खुराक अच्छी रखें, अच्छी तरीके से उनको खिलाएं और बच्चों को बालों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनको ऑयल्स यूज़ करवाएं और बच्चों के बाल ओपन रखें, ज़्यादा पोनियाँ नहीं बांधें। जो बच्चियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो उनकी अर्ली स्टेज में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के उन बच्चों को बड़े बड़े बाल भी रखने हैं और हेल्दी बाल भी बनाने होते हैं। तो बेहतर ये कि एक तो उनकी खुराक अच्छी करें, उनको ऑयल अपने टाइम से करें, कोमिंग करें, और आजकल जो छोटी बच्चियों में वो लाइस ज़्यादा हो जाती हैं, उनसे बचाएं। डेली बेसिस पे उनका हेड वॉश रखें तो वो ज़्यादा। डॉक्टर साहब, इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है? आज का शो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, लोगों ने तो फिर पूछना है ये ट्रीटमेंट होता कहाँ से है, क्योंकि मेरे हाल से जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके साथ साथ अब अगर आप देखें मेरे हाल से कितने % लोगों का ये प्रॉब्लम होगा आपके ख्याल से, क्योंकि आप तो जो है आप तो फील्ड में है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है ये, जो बच्चों में ज़्यादा रफ बाल हो गए हैं ना। तो छोटी छोटी बच्चियां जब हमारे पास आती हैं, क्योंकि हम खुद देख के हैरान हो जाते हैं, क्यों असल में आजकल जो हमारी जो माएँ हैं वो सही तरीके से उनका हेड वॉश नहीं करवाती। अच्छा, सफाई सुथराई नहीं रखती, तो उस वजह से उनके बाल ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें बच्चों को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और बाल साफ़ रखें उनके ना, तो उसमें से ही उनका ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट है। और लाइस से बचाएं। बच्चों में जब स्कैल्प के ऊपर लाइस चली गई तो वो हमेशा उनके स्कैल्प से ब्लड को जो है ना, मतलब उनको भी तो अपनी खुराक चाहिए ना। वो खुराक लेती रहेंगे सादा अल्फाज में। अच्छा, तो फिर वो मतलब बेहतर नहीं है बालों के लिए, अच्छा वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ ये है, मुझे ये बताइएगा कि बेहतर अच्छे बालों के लिए हमें दूध का इस्तेमाल, अंडों का, इन चीज़ों का किस तरह से करना चाहिए? ठीक है, मेडिसिन और इनके तरीके से तो हम लोग अपनी चीज़ बालों को बेहतर कर सकते हैं, पर अल्लाह ना करे कुछ लोगों की तो ऐसा होता है ना कि बुरे हाल हो जाते हैं, फिर तो आपको मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से कवर करना पड़ता है। जिन लोगों के बेहतर है अभी उस तरफ नहीं गए तो वो स्टार्ट से अपना ख्याल अपनी डाइट का किस तरह से रखें, किन चीज़ों का इस्तेमाल रखें कि इस तरफ वो ना आए? उसके लिए बेहतर यही होता है कि जो छोटी बच्चियां हो या बड़ी हो, उनको कैल्शियम लेवल पूरी करें। और बालों के लिए एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ज़्यादातर फल, फ्रूट, जूसेस में ज़्यादा मिल जाती हैं, आयरन जूसेस में ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बच्चों को मिल्क और जूसेस और फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़रूर करवा लें, जिसके ज़रिए उनके बाल अच्छे हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। हेयर ट्रांसप्लांट क्या उन लोगों को होता है जिनके सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते, ये एक जहन में है, या उन लोगों के भी होते हैं जिन लोगों के 50% बाल हैं? किस लेवल पे जाके हेयर ट्रांसप्लांट होता है? थोड़ा सा ये हमारे लोगों को आज समझाएं पहले तो। हाँ,
ہیئر ٹرانسپلانٹ سب سے پہلے تو ارلی اسٹیج میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ نہ کریں. اچھا. کیونکہ بال چلے جاتے ہیں اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کے آ جائیں, کیونکہ ہمارا جو میجر زون ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بیک آف نیک. جی. وہیں سے یہ اسٹرانگ بال ہمیں مل لیتے ہیں. تو ارلی اسٹیج میں ہم وہ بال خراب نہیں کرتے کہ ایک مرتبہ چھوٹے پیچ کو ہم نے بال لگا لیے پھر دوبارہ بلوا لیں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے بال زیادہ چلے گئے ہیں تو پھر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوگا کہ آپ ہی کے بال نکال کے پیچھے سے لے کے آگے لگا لیتے ہیں, جو ساری زندگی رہنے والے بال ہوتے ہیں, جس کا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی ری ایکشن نہیں ہے, کیونکہ اچھے ڈاکٹر کے پاس ہیں آپ. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بہت زیادہ جلد بازی نہیں کریں, پہلے ٹریٹمنٹ لیں. ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ بہتر ہے, اگر ٹریٹمنٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف آ جائیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہیئر ٹرانسپلانٹ یہ تو سب سے پہلی چیز جو کہ عقل مند جو ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ وہ ایک ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس کے پاس جائے جس کا آپ کو پتہ ہو کہ پراپر طریقے سے آپ کا اچھا کام ہو سکتا ہے, نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ آپ جائیں, کیونکہ پھر آپ رسک خود لے رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ کتنا رسکی ہو سکتا ہے اگر ٹریٹمنٹ میں 19-20 ہو جاتا ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ٹریٹمنٹ کتنا میں اگر کہوں کہ خطرناک بھی ہے اور خطرناک نہیں بھی ہے؟ جو ایکسپرٹ ہے اس کے لیے خطرناک نہیں ہے, اور جو نئے لوگ دیکھ کے یا ساتھ جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ڈاکٹرز کے جو ساتھ ہوتے ہیں وہی بعد میں اپنی کلینک بناتے ہیں. کلینک ابھی تو پاکستان میں بہت زیادہ ایسے ہو گیا ہے, جن بیچاروں کو ہم باہر کھڑا کرتے تھے وہ بھی کل انہوں نے بھی بڑے بڑے سینٹرز کھول کے اور دعوے کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا کہ ڈاکٹر کے علاوہ کے اور ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے. ایسے نہیں ہوتا. ہیئر ٹرانسپلانٹ جتنا اچھا ہے, دکھنے میں اچھا ہے, اتنا خراب بھی ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک اچھے سرجن کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ سرجن جو صحیح طریقے سے نیچرل پیٹرن پہ بالوں کو لے کے آئیں, جو صحیح ڈائریکشن ہو اور ڈیزیز سے بچائیں. کیونکہ آج کل جو ہے نا ڈیزیز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا, تو اس ڈیزیز سے بچانا ہوتا ہے. کس طرح کی ہوتی ہیں تھوڑا سا اگر وہ بھی بتا دیں؟ میں بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری بیسک انویسٹیگیشنز ہوتی ہے, بلڈ کی ہم رپورٹس کراتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے فٹ ہیں یا انفٹ ہیں. اگر آپ کی ٹیسٹیں کلیئر ہے تو اس کے بعد پھر ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب آپ اس اسٹیج سے تو نکل گئے, آگے آپ آئیں گے ایک سرجن کے ہاتھوں میں. کیا وہ سرجن آپ کے اوپر جو چیزیں یوز کر رہا ہے وہ بالکل ڈسپوزیبل ہے یا انڈسپوزیبل ہے؟ یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. بہت زیادہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی پرائز میں کمی کر کے وہ پھر یہاں پہ پرابلم کر دیتے ہیں. ہاں, تو ادھر ہی جا کے پھر بہت زیادہ ڈیزیز دے دیتے ہیں, جس میں انفیکشن بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, فنگس بھی ہو جاتا ہے. فنگس یعنی اسکن آپ کی خراب ہو جاتی ہے, اور یہ بڑا لانگ ٹائم چلتا ہے فنگس. تو اس کے لیے بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ آپ جب بھی جائیں کہ ایک اچھے طریقے سے, اچھے ماحول سے, اچھے ڈاکٹر سے, صاف ستھری کلینک سے, صحیح جگہوں سے آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں. ایسے نہیں آپ جا رہے ہیں خوبصورت بننے کے لیے اور آ رہے ہیں 100 بیماریاں لے کے. اور دوسری بات, جب بھی آپ کے بال لگیں کہ محسوس ہو کہ یہ نیچرل ہے, ان نیچرل نہیں ہے. ایسے نہیں کہ بہت زیادہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان نیچرل ہیئر لائن بنا دیتے ہیں, ان نیچرل ڈائریکشن دے دیتے ہیں, جس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایک بال ادھر جا رہا ہے ایک بال ادھر جا رہا ہے. تو یہ ایک اس کے بال لگانے کے ساتھ ڈاکٹر کا ایک آرٹ بھی ہے کہ گڈ وے سے, گڈ طریقے سے کام کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, کیا ان لوگوں کے لیے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے وقت آپ کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا ان کا ٹریٹمنٹ میرے خیال سے تھوڑا الگ لیول پہ ہوتا ہے. یہ میری اپنی ریسرچ کے مطابق میں کہہ رہی ہوں, باقی آپ بتائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. خیر ڈائبٹیز بندہ بال تو لگوا سکتا ہے, لیکن ایک شرط ہوتی ہے اس کے لیے کہ اس کی شوگر کنٹرول ہونا ضروری ہے. اگر کنٹرول نہیں ہے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بال نہ لگوا لیں, کیونکہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے اندر انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر کے پھر کروا لیں. پہلی بات تو کوشش کریں, اگر ڈائبٹیز
نہ ہی کروا لیں تو سب سے زیادہ بالکل سب سے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ایکسپرٹ آپ کو ایک اچھی رائے دے گا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے کوشش کریں کہ نہ, کیونکہ پھر ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد جب تک ایک چیز سینسٹیو ہے یا وہ گرو کر رہی ہے, آپ کو تب تک اپنی ڈائبٹیز مینٹین رکھنی ہے, جو کہ ہماری عوام میں تھوڑا پرابلم ہے, کریونگ ہوتی ہے ہمیں مختلف چیزوں کی. جی بالکل. ایک تو ڈائبٹیز ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب, ہم ان کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. دوسرا ایسا ہوتا ہے جو نکوٹین کیفین کی لیول کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے چیلنجیبل کیسز ہوتے ہیں. اچھا. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ 5 سے 10 دن تک یہ چیزیں اگر کوئی بندہ روک سکتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کر سکتا ہے, پھر آ جائیں ٹرانسپلانٹ کی طرف. اگر یہ چیزیں ساتھ چلائے گا تو اس کے لیے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پروسیس کتنے ٹائم کا ہوتا ہے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر زیادہ سے زیادہ اچھی فیور دے سکتے ہیں ہم تو پھر 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کیونکہ اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لیول پہ ہم جا کے کام کریں اور اچھی فیور دے دیتے ہیں ہم. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو ہو گیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, تو ہیئر ٹرانسپلانٹ صرف لڑکوں کا ہوتا ہے یا لڑکیوں کا بھی؟ یہ سوال اس لیے میرا ہے تو بڑا کوئی عجیب سا سوال ہے, لوگ بولیں گے اس نے کیا پوچھ لیا ہے, پر ڈاکٹر صاحب ایسی بھی تو لڑکیاں دیکھی ہیں کہ جن کے بال مطلب دیکھی ہیں میں نے ایسی, آپ کو نظر نہیں آئی تو اور بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی شاید کوئی کیس ایسا آیا ہو؟ میں نے کیسز کیے ہیں الحمدللہ, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے 95% بالڈنس ہوتی تھی مردوں میں اور 5% ہوتی تھی عورتوں میں. کیونکہ ہم یہ 2000 سے کام کریں, ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں اس کام کا ایکسپیرینس, تو اس میں ہم نے اس میں بہت زیادہ چیلنجیبل کیسز کیے ہیں جو فیمیل کے. لیکن پہلے فیمیل کے 2010 تک میرے پاس ایک کیس بھی نہیں آیا. 2010 کے بعد جو ہے نا, سمجھو بہت زیادہ ہر سال میں 5-6 کیسز آ جاتے ہیں ہمارے پاس فیمیلز کے. ابھی 2 سال پہلے بہت زیادہ کیسز آ گئے ہیں. اب تو یہ عورتوں میں بھی بہت زیادہ فالنگ ہو گئی ہے اور بالڈنس آ گئی ہے, تو عورتوں کے بھی کیسز کرتے ہیں ہم, بہت زیادہ عورتیں بھی ابھی کروا رہی ہیں, لیکن صحیح طریقے سے اور صحیح ہاتھوں سے کرے تو زیادہ بہتر ہے. سب سے مین پوائنٹ تو یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کتنا عرصہ پراپر ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہیڈ واش کرنا ہے یا کتنے دن نہیں کرنا ہے, یا کس طرح دھوپ میں نکلنا ہے یا نہیں نکلنا, یا اس کو کور رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ یہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ میں اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اگر کسی ایسی ویسی جگہ سے کروا لیا اور ان کو پراپر اویئرنیس نہیں تھی اور اپنے پیشنٹ کو نہیں بتایا, اور پیشنٹ اگر سفر کر رہا ہے پرابلم میں, تو تھوڑی سی اویئرنیس ان چیزوں کی بھی ان کو مل جائے. دیکھیں, جب بھی آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیں تو کم سے کم 48 آورس تک بہت زیادہ کیئر کریں. کہیں آپ کی ہیڈ ہٹنگ نہیں ہو, ایچنگ نہیں کریں اور ربنگ نہ کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. 48 آورس تک آپ کو ہیڈ واش نہیں کرنا ہے. جیسے 48 گھنٹے پورے ہو جائیں تو فرسٹ وزٹ کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. پہلا واش کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے ہی لے لیں, اور 20 دن تک بہت زیادہ اچھے طریقے سے کیئر کریں. آپ جو لگے ہوئے بال ہیں 20 دن بعد بے شک جو بھی ان کے اگلے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کروا لیں, لیکن کم سے کم 4 مہینے تک یہ ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ جو ہے نا کانشیس رہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اور وہ ڈاکٹر آپ کو جیسے ٹالے نہیں. آپ جائیں ڈاکٹر سے ملیں, ڈاکٹر سے پوچھیں کیا کیا کرنا ہے, فردر کیا میڈیسنس لینی ہے نہیں لینی ہے, کیسے سکسیس کرنا ہے بالوں کو. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک تو آپ کیئر کریں اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. اگر وہ ڈاکٹر آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس ضرور جا کے اپنی گائیڈ لائن لے لیں. کیونکہ ایک مرتبہ بال آ گئے پھر وہ ساری زندگی رہنے والے بال ہوتے ہیں, اور 20 دن تک جتنا بالوں کو بچائیں گے تو اتنا انفیکشن سے بچیں گے آپ. اچھا, یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں جو بال لگتے ہیں پھر وہ رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو اپنے قدرتی ہیں وہ تو گر بھی سکتے ہیں نا, ان بالوں کا کیا ہے کہ پھر یہ رہتے ہیں کیا؟ یعنی جو ہم بال لگاتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے, اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو پیچھے بچے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ ساری زندگی رہنے والے بال ہوتے ہیں, تو وہیں سے ہی ہم بال لے کے آگے لگاتے ہیں جو ساری زندگی رہنے والے بال ہوتے ہیں. اب ہمارا میجر پارٹ تو بیک آف نیک ہے, اس میں سے ہم اب کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ہم صرف بال نہیں لگاتے, آج کل تو ہم زیادہ تر آئی بروز بھی زیادہ کر رہے ہیں,
فیمیل Lashes میں بھی ہے. آئی لیشز لگا رہے ہیں, مردوں میں بیئرڈ لگا رہے ہیں, داڑھی مونچھیں لگا رہے ہیں. مطلب جن لوگوں کی اگر صحیح جس طرح کی چاہتے ہیں, آج کل تو بڑی لڑکوں کو نا پیاری پیاری وہ گھنی گھنی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بھی کر رہے ہیں. ہاں بالکل, یہی ہمارے جو ہے نا ہم پاکستان میں ہم ہی کا ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے. آئی لیشز ڈاکٹر صاحب اور بتائیں کون کون سی چیزیں, میں تو یہی تو سن کے حیرت میں ہو رہی ہوں. دیکھیں یہ میجر چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. آئی لیشز لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور الحمدللہ میں آئی لیشز لگا لیتا ہوں, آئی بروز لگا لیتا ہوں, اور زیادہ تر آج کل جو بچوں میں صحیح طریقے کی بیئرڈ نہیں آ رہی ہے, بیئرڈ لگائی ہوئی ہے, ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, پورا پروسیجرز کر لیتے ہیں ہم. فیمیل کے پروسیجر تو آپ کو پتہ ہے کتنے چینج ہوتے ہیں, وہ بھی ایستھیٹک کی طرف لے کے وہ کرتے تھے جو. اچھا ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, صحیح ہے, زبردست ہے. آج تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اویئرنیس مل رہی ہوگی. آج کا شو آپ کو یقیناً بہت بہترین مل رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو مختلف ناموں کے اور مختلف کلرز والی جو شیمپو کی باٹلز ہوتی ہیں, اور جس کو مزیدار اس طرح کر کے جو شیمپو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایسے کمرشلز ہم لوگ دیکھ کے نا بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں, اٹریکشن ہماری زیادہ اس طرف ہوتی ہے, اور کیمیکل سے بھرپور شیمپو ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ شیمپو ہمارے بالوں کے لیے کتنے خطرناک ہے, اور اگر ہم یہ روز یوز کرتے ہیں شیمپو, کیونکہ عادت ہوتی ہے آپ کو روز فریش ہونے کی, تو یہ ہمارے بالوں کو کتنا نقصان دے سکتے ہیں. ہمیں کس طرح کے شیمپو یوز کرنے چاہیے, اور اپنا ہیڈ واش کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے. دیکھیں فیمیل کے لیے تو بہتر ہے کہ الٹرنیٹ ڈے پہ ہیڈ واش کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور شیمپو میں دیکھیں ایسے بھی شیمپوز ہیں جس میں کیمیکل فری شیمپو ہیں, وہ یوز کریں, یا تو میڈیکیٹڈ شیمپو یوز کریں جس میں جو کیمیکلز کم ہوتے ہیں وہ یوز کریں, یا آرگینک آج کل شیمپوز آ گئے ہیں. آرگینک کا تو اب رجحان پاکستان میں پھر زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ آپ یوز کریں. لیکن جب بھی کوئی شیمپو یوز کریں, شیمپو کے ساتھ رات کے ٹائم آپ سیرم ضرور یوز کریں بالوں کا, اور کوئی اگر ملٹی وٹامنس لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا کنڈیشنر کا استعمال ضرور کریں آپ, کہ آپ کے بال جو ہے نا صاف ستھرے اور شائنی بال رہیں, اس سے زیادہ فرق آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہیلتھ 21 جو کہ K21 نیوز پہ. آج کا شو یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملی ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملی ہیں. یہ عمل جاری رہے گا جب تک آپ ہمارا K21 نیوز پہ ہیلتھ 21 کو اسی طرح پیار دیتے رہیں گے, جو کہ ہے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.